अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत थी। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लॉग डेली की बुनियाद पर आपके सामने पेश किया जाता है और 2 शॉर्ट्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि ख़वातीन व हज़रात और बच्चियाँ ख़ास तौर पे लड़कियाँ जो हैं वो उन शॉर्ट्स को देखकर और उनके बारे में कमेंट्स करती हैं और वो चीज़ जो अगर उनको नहीं भी समझ में आई तो वो उसके बारे में आस्किंग करते हैं, पूछते हैं और मेरी जहाँ तक मेरी मालूमात होती है मैं आप लोगों तक वो बात पहुँचा देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कमेंट्स में देख कर के बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और अच्छा लगता है। कुछ तनकीदी भी होते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी तनकीद सर आँखों पर और इंशाअल्लाह ताला इंसान अपने आप को बदलने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ही अपने आप को बदलता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो नाज़रीन व हाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले हम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं, तो वो करना मत भूलिएगा। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना की आमद है और हर घर का ये मेहमान है, तो हमें इसको अच्छे से वेलकम करना है, इसको खुशामदीद कहना है और इसकी बहुत अच्छी सी खातिर मदारत करनी है। जिस तरीके से एक मेहमान हमारे घर में आता है तो हम किस तरीके से उसकी खातिर तवाज़ा करने में कोई कसर नहीं बाकी रखते, जो कुछ होता है अच्छे से अच्छा उसके सामने पेश करते हैं और बहुत खुश दिली से उसको वेलकम करते हैं। तो रमज़ान का महीना जो है वो खालिस अल्लाह ताला का महीना है और इसमें जितनी बरकतें, जितनी लज्जतें, जितनी रहमतें, जितने फ़ज़ाइल लूटने हैं इंसान लूट ले। शायद हम साल के 12 महीने में 11 महीने हम इतनी इबादत नहीं कर पाते जितनी हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में करते हैं। और आप देखिए अल्लाह ताला की बरकतें, फ़जीलतें, अल्लाह ताला की रहमतें इस महीने में इतनी ज़्यादा होती हैं कि इंसान बड़ी शशुपंज पे मुब्तला हो जाता है कि ये आ कहाँ से रहा है और किस तरीके से हम खर्च कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसान की, एक नॉर्मली बंदे की सैलरी हुई होती है, अगर 50,000 है तो 50,000 है। अब रमज़ान के महीने में 50,000 डबल हो जाना चाहिए। ज़ाहिर है तकरीबन ऐसा ही होता है कि वो हर चीज़ डबल होती है और फ्रूट्स की भरमार हो जाती है, फ्रूट्स खाते हैं और बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं। ज़ाहिर है घर में जब फैमिली रोज़ा रखती है, बच्चे बच्चियाँ रोज़ा रखती हैं, तो फिर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका अफ्तार अच्छे से अच्छा कराएं और ख़ुद भी अंदर से भी एक नेचुरली सी चीज़ है कि इंसान का दिल चाहता है कि हर चीज़ सजाएं, दस्तरखान को सजाएं, क्योंकि अल्लाह ताला जब रहमतें नाजिल कर रहा है तो हम क्यों नहीं लूटें और कल की फ़िक्र नहीं करें। कल अल्लाह ताला जो आज हमें खिला रहा है वही हमें कल खिलाएगा। तो कल के बारे में तो सोचें नहीं कि कल कैसे होगा, ये कल कहाँ से आएगा। वो जब अल्लाह ताला बैठा है अपने बंदे को खिलाने के लिए तो फिर हमें किस चीज़ की फ़िक्र है। हमें तो बस इबादतें करनी है और खूब अल्लाह पाक की हम्द व सना करनी है, कुरान पाक को तिलावत बमा तर्जुमे के पढ़ना है। आज इस दफ़ा ये ऐड कर लें मेरे बहन भाइयों कि हम कुरान पाक पढ़ते तो हैं, हर साल पढ़ते हैं माशाल्लाह, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 इससे भी ज़्यादा कुरान ख़त्म हो जाते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, एक एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उनको खाली पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रही, कोई नतीजा ख़ास नहीं हो रहा, तो वो हमारे लिए फिर एक बेमायनी सी चीज़ है। लेकिन अब अगर जब तक हम उन बातों पर अमल नहीं कर लें, उनको समझ नहीं लें, तो वो हमारे किसी काम की नहीं हो। जब हम उन्हीं बातों को समझ लेंगे, उन्हीं तर्जुमों को जब हम पढ़ेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे, उससे कोई ना कोई नतीजा अख़ज़ करेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी एक सही राह पर हमवार हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये तहिया कर लें कि ये दिल में अहद कर लें कि हम चाहे कुरान का एक सफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। फजर की नमाज से पहले भी बहुत से पढ़ लेते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो फजर की नमाज़ के बाद भी तिलावत कुरान पाक करते हैं, तो
برائے مہربانی میرے بہن بھائیوں، یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور بہت بہت مؤدبانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس دفعہ آپ بے شک اپنی تلاوت کو تھوڑا کم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 3 قرآن ختم کرتے ہیں تو 1 قرآن ختم کر لیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ کر کے دیکھیں، یقین کیجیے اتنا سرور، اتنی لذت ملتی ہے نا جب ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بس دل چاہتا ہے کہ ہم پڑھتے رہیں، کیونکہ ہمیں نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ تھیں، پنہاں تھیں کہیں، وہ ہم پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت، وہ شان، وہ اس کی نشانیاں دیکھ کر انسان پڑھ کر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے عقل، اور پھر بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی طرف ہماری زبان کھل جاتی ہے۔ تو یہ ضرور کیجیے گا آپ، بے شک پہلے روزے کو آپ کر کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آیا میں کتنا صحیح بول رہی ہوں، یا میری بات آپ کو کلک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ لیکن بلیو می کہ میں نے 2 سال سے میں الحمدللہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، چاہے میں 1 صفحہ پڑھتی ہوں، 1 آیت پڑھوں یا 1 سپارہ پڑھوں، لیکن میری حد الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ترجمہ ضرور پڑھوں، اور وہ یقین کریں وہ ترجمہ پھر ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے، گردش کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں جن باتوں سے ہمیں اجتناب کرنے کا بولا ہے، جن باتوں کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تو پھر انسان اپنی زندگی کو گاہے بگاہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ فرما رہا ہے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، باقی خیر ہے، باقیوں کو چھوڑ دیں آپ، ہمیں تو یہ چیز قرآن میں آئی ہے کہ ایسے رہنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ اس بندے کے یہ حقوق ہیں، تو بس وہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم آپ پر پڑی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تھوڑا سا تعارف تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کہ رمضان کے حوالے سے میں نے اس لیے بولا کہ آپ بھی اس کی برکتوں سے پورے طریقے سے مکمل طور پر جو ہیں گے مستفید ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہم ضرور قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور آپ بھی آمین ضرور بول دیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہماری آمین ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دے اور ہمارا بیڑا پاک ہو جائے۔ ناظرین و حاضرین، آج جو میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے، ایک شہزادے کی سچی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ہارون الرشید خلفۂ عباسیہ میں بڑے پایا کے خلیفہ گزرے ہیں، جی ہاں، خلیفہ ہارون رشید۔ تو ان کی بارے میں، ان کی میں آج ایک بہت خوبصورت قصہ ہے، اور یقین کریں کہ جب میں یہ قصہ پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں دواں تھے، اور میں پورے اپنے ذہن کے ساتھ میں یہ اس کہانی میں اتنی مشغول ہو گئی تھی کہ وہ جو کریکٹر ہے ان کے بیٹے کا، وہ میں اپنے اوپر رکھ کر اگر ہم وہ پڑھتے ہیں، وہ بات سوچتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں تو انسان کی زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جی ہاں، بہت خوبصورت قصہ ہے۔ آپ لوگ، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی نظروں سے پہلے کبھی گزرا تھا نہیں یا نہیں، کیونکہ یہ میری نظر میں فرسٹ ٹائم آیا، اور میں نے فوراً سوچا کہ میں اس کا ضرور بلاگ بناؤں گی، اور اپنے ناظرین کو، اپنے یوٹیوبرس جو فیملی ممبرز ہیں آپ لوگ میرے، میں ان تک ضرور
یہ قصہ پہنچاؤں گی، اور اس سے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ بھی ہم اینڈ میں ضرور بتائیں گے۔ تو یہ ہے سب سے پہلے تو اس میں ایک شعر ہے، شعر بھی بہت خوبصورت ہے، سنیں گے۔ ہیں دنیا میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر ہے۔ تو یہ جو ہارون رشید تھے، یہ عباسیہ میں سے بڑے پایا کے خلیفہ گزرے ہیں، جو ماہ ربیع الاول 171 سنہ ہجری بمطابق 786 کو 22 سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھے۔ جی ہاں، جب آپ 22 سال کے تھے تو آپ کو خلافت کا تخت عطا کیا گیا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ان کے ماتحت بہت سے لوگ تھے جو آپ جن کی آپ نگرانی میں تھے، اور آپ کا جو محل تھا وہ بہت حسین و جمیل محل۔ اس محل کے بیرونی حصے میں خوبصورت اور ہرا بھرا باغ تھا، جس میں سنگ مرمر کے بڑے حوض تھے۔ ان کے قبوں پر سونے کا اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا، جس پر نہایت نفیس خط میں بہترین اشعار لکھے ہوئے تھے۔ باغ کی تمام روشوں پر سرخ سنگریزے بچھے ہوئے تھے۔ درمیان میں قبۃ الخضرا کے نام سے ایک برج بنا ہوا تھا، اس پر گہرا سبز رنگ تھا، اس کی بلندی 80 گز تھی۔ بغداد آنے والے قافلے اس برج پر چڑھ کر میلوں کی دوری سے دیکھے جا سکتے تھے۔ قصر شاہی سے متصل جامع مسجد تعمیر ہوئی، اس کی خصوصیت اپنی نظیر آپ تھی۔ اس کے آس پاس کارکنان حکومت کی عمارتیں تھیں، پھر اور مکانات و بازار تھے۔ ہر طبقے کی جداگانہ آبادی تھی، سڑکیں چوڑی تھیں، پاس ہی دریائے دجلہ بہہ رہا ہے۔ خلیفہ کے محل میں، ہارون رشید جو خلیفہ ہیں ان کے محل میں 1000 پردے لٹکے ہوئے تھے، ہزاروں قالین بچھے ہوئے تھے۔ رعیت مالا مال تھی، تجارتی مال سے بغداد کے بازار پٹے پڑے تھے، ہر چیز کے دام بہت ارزاں تھے۔ اوسط درجے کے وزن کی بکری 1 درہم میں ملتی تھی۔ 1 درہم موجودہ پاکستانی سکے کے لحاظ سے 4 آنے یعنی 25 پیسے کا ہوتا تھا۔ بغداد کی مردم شماری ہارون رشید کے زمانے میں 10 لاکھ نفوس تھی۔ اس زمانے میں اتنی بڑی آبادی والا شاید ہی کوئی دوسرا شہر۔ اب ہارون رشید کی جو والدہ تھی وہ ملکہ خزیران کی آمدنی تقریباً 16 کروڑ درہم سالانہ تھی۔ صحیح حدیث کی 6 کتابیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے اس کے عہد میں لکھی گئیں۔ چاروں امام یعنی امام اعظم، امام ابو مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ سب اس کے زمانے میں موجود تھے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اولیاء اللہ اس کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ اب جو تھے وہاں دیکھیے اس خلیفہ وقت کے جہاں 2 بیٹے امین و مامون تھے، ایک تیسرا بیٹا اور بھی تھا جس کا ذکر کرنا زیادہ مقصد ہے کیونکہ واقعہ انہی سے جڑا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا جو یہ تیسرا بیٹا تھا، یہ لڑکا بہت زیادہ زاہد اور عابد تھا۔ 16-17 سال کی عمر میں دن کو روزہ رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا۔ درویشوں اہل اللہ کی صحبت ملی تھی، اس لیے بادشاہت اور دنیا کے جھمیلوں سے دور رہتا تھا۔ راتوں کی تنہائی مرغوب تھی، مولا کریم کی یاد اس کا مشغلہ تھا۔ کبھی وہ گورستان میں جاتا تو ان بسنے والوں کو حسرت سے دیکھتا، اپنی موت کو یاد کرتا، قبر کے حالات سوچتا، دنیا کی فنائیت نظر کے سامنے آ جاتی۔ اسی طرح ایک روز وہ گورستان گیا اور اہل قبور سے بے اختیار یکبارگی خطاب کرنے لگا، اور اس طرح
گویا ہوا، اے قافلے والوں، تم ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے، تم بھی مکانوں اور جائیدادوں کے مالک تھے، تم بھی زندوں کی طرح قسم قسم کے کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح بڑی بڑی آرزوئیں اور خیالات رکھتے تھے، ہر خیال ایک پوری تعمیر تھا، تم میں امیر بھی تھے، غریب بھی، عقل مند بھی اور بے عقل بھی، لیکن اس زمین میں آ کر ایسے بسے ہو کہ تم اپنا حال نہیں بتلاتے، تم پر کیا گزری، تم سے سوالات ہوئے تو کیا جواب دیا، تمہاری تمنائیں کیا ہوئیں، تمہاری دل کی امنگیں اور آرزوئیں پوری ہوئیں یا دل کی دل میں رہ گئی، موت آئی تو کیا حال ہوا، اس کا مزہ کیسا پایا، قافلے والوں کچھ بولو، آج امیر و غریب کی قبر پہچانی نہیں جاتی، سب کے سب مٹی کے نیچے خاموش ہو، تم کو تو تمہارے کیے کا کیا عوض مل رہا ہے، یہ یا اپنے کیے کے عوض کی جگہ ہے یا باغ و بہار ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، معلوم نہیں قبر میں کون روتا ہے اور کون ہنس رہا ہے، کہ وہ بچہ، وہ 16-17 سال کا لڑکا ہے، ہارون رشید کا تیسرا بیٹا، جو ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اور وہ اس قبرستان میں بیٹھ کر اس نے تمام قبر والوں سے یہ باتیں کی۔ الغرض اس قسم کے کلمات کہتا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا اور سوچتا، میرا حال کیا ہوگا، موت ایک دن آنی ہے، یہ بستی ایک دن بسانی ہے، سب دنیا کا کر و فر ختم ہو جائے گا، خواہ پہلوان ہو یا چاند سے مکھڑے والا ہو، موت کسی چھوڑے گی نہیں۔ الغرض یہ شہزادہ محلوں میں رہنے والا، محلات سے بے رغبت تھا، لباس بھی صوفیوں جیسا رکھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہارون رشید، اس کا والد، دربار میں بیٹھا ہوا تھا، باقاعدہ دربار سجا ہوا تھا، عمرہ، وزراء اور ارکان دولت اپنے اپنے مرتبے پر بیٹھے تھے، خلیفہ پر نہایت شان و شوکت ٹپک رہی تھی۔ اتفاق سے یہی شہزادہ دربار میں اس حالت میں آیا کہ ایک کمبل اوڑھے ہوئے اور ایک تہبند باندھے ہوئے تھا۔ شہزادے کو اس حالت میں دیکھ کر اعیان سلطنت میں سے کسی ایک نے دوسرے کو آواز کے ساتھ کہا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین اور بادشاہوں کی ایسی ہی اولاد نے ان کو بدنام کیا ہے، اس میں بدنامی ہوتی ہے، خلیفہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اگر خلیفۃ المسلمین اس لڑکے کو تنبیہ و تہدید کریں تو بہت ممکن ہے یہ اپنی حالت درست کر لے، آخر کس چیز کی کمی ہے، ریت زادے اور شہزادے میں کوئی فرق چاہیے۔ جب ہارون رشید نے یہ طعن آمیز گفتگو سن لی تو اسے بھی خیال آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اور اس طریقے سے اپنے بیٹے سے اس کی کچھ بات چیت ہوئی۔ ہارون رشید، بیٹا، تمہارے اس چال چلن نے مجھے رسوا کیا، اگر تم عمدہ پوشاک پہنے ہوتے تو آج یہ بات پیدا نہ ہوتی۔ لڑکے نے سن کر اپنے والد کی طرف ایک لہجہ دیکھا اور گردن جھکا لی، زبان سے کچھ نہ کہا۔ اتفاق کی بات کہ دربار کے برج پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، لڑکے کی نظر اس پرندے پر گئی تو لڑکے نے سب کے سامنے اس پرندے کو اس طرح مخاطب کیا، اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اسی وقت تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ یہ سنتے ہی وہ پرندہ لڑکے کے ہاتھ پر بھرے دربار میں آ بیٹھا۔ خلیفہ اور درباریوں نے اس کا کلام سنا اور یہ دیکھا۔ کچھ دیر وہ پرندہ لڑکے کے ہاتھ پر بیٹھا رہا۔ لڑکے نے پرندے سے کہا، جا، اب اپنی جگہ چلا جا۔ فوراً پرندہ اس کے کہنے سے اپنی جگہ جا بیٹھا۔ لڑکے کی یہ کرامت دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ اس کے بعد پھر لڑکے نے اسی پرندے کو مخاطب کیا اور کہا، اے پرندے، تجھے تیرے خالق کی قسم ہے، ذرا امیر المومنین کے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ پرندے کو آواز پہنچی لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ اس پر لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے حب دنیا کی وجہ سے مجھے اولیاء اللہ کی جماعت و دربار میں رسوا کیا، آپ کی اطاعت رعب اور دنیا کی محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے،
ورنہ برسا اور رغبت تو ایک پرندہ بھی آپ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دنیا داروں میں رسوا نہیں کروں گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اور کسی جگہ جہاں کوئی نہ پہچانے چلا جاؤں گا۔ آپ میرے والد ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ مجھے دنیا کی طرف متوجہ کریں گے، مجھے آخرت مرغوب ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ فانی ہے۔ یہ کہہ کر دربار سے باہر آ گیا، گھر گیا اور ایک قرآن مجید کا نسخہ اور ایک انگوٹھی پاس تھی، وہ لے کر بے توشہ اور بغیر سامان کے وہاں سے چل دیا۔ یہ خدا کا پیارا بندہ پیدل سفر طے کر کے بغداد سے بصرہ پہنچ گیا، حلال روزی کی تلاش میں بازار گیا اور مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر جا بیٹھا کہ مٹی گارے کا کام کر کے روزی حاصل کر لوں گا۔ رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتا، مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام کر کے گزر اوقات کرتا، ہفتے بھر میں صرف ایک دن کام کر کے مزدوری لے لیتا اور بقیہ دن اسی پر گزارا کرتا، اور جس کے یہاں کام کرتا اس سے ایک درم ایک ڈانگ مزدوری طے کر لیتا، وہی لیتا اور صبر و سکون سے یاد الہی میں لگا رہتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے میری ایک دیوار اسے بنوانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں اس کو چنوانے کی خاطر مزدوروں کے بازار میں گیا تاکہ کسی معمار سے دیوار بنواؤں۔ جب میں بازار پہنچا تو مزدوروں کے پاس صرف ایک نوجوان لڑکے پہ نظر پڑی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مزدوروں کی صف میں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا چہرہ نہایت خوبصورت تھا، چہرے اور بدن پر عبادت کے آثار تھے، اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ سامنے چٹائی کی ایک زنبیل رکھی ہے، اس میں مختصر سا سامان ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے پوچھوں۔ اب ان میں آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ میاں صاحبزادے، تم کام کرو گے؟ کیوں نہیں چچا جان، کیا کام ہے؟ تم کس قسم کا کام کرو گے؟ آپ مجھ سے کس قسم کا کام لیں گے؟ مجھے مٹی گارے کا کام کروانا ہے، میری ایک دیوار گر گئی ہے، اس کو بنوانا ہے۔ بہت بہتر، میں چلتا ہوں، لیکن مزدوری ایک درہم اور ایک ڈانگ لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، اور پھر آپ اس کو لڑکے کو اپنے گھر لے گئے اور وہ جو دیوار گری ہوئی تھی اس کو دکھایا کہ یہ دیوار بنانی ہے، یہ اینٹیں ہیں اور یہ مٹی ہے، پانی یہ ہے، کام شروع کریں، میں جاتا ہوں۔ ابو عامر اپنے کام سے چلے گئے، لڑکے نے کام شروع کیا، گارا بنایا اور دیوار چننی شروع کی۔ دن بھر وہ کام کرتا رہا، پھر بہت لمبی دیوار تھی۔ مغرب کے بعد جب ابو عامر آئے تو دیوار بن کر تیار کھڑی تھی۔ بڑا تعجب ہوا کہ جتنا کام 10 آدمی کرتے ہیں، اس اکیلے نے اتنا کام اتنی جلدی کر لیا۔ یہ خیال کر کے اس نے بہت محنت کی ہے، بجائے ایک درہم ایک ڈانگ کے مزدوری کے پورے 2 درہم دینے لگے۔ لڑکے نے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ زیادہ کا میں کیا کروں گا، جو میری مزدوری طے تھی مجھے صرف اتنی ہی دے دو، مجھے وہی کافی ہے۔ ابو عامر نے مقررہ رقم مزدور کو دی اور لڑکا وہی لے کر رخصت ہوا۔ دوسرے روز خیال آیا کہ مزدور بہت اچھا اور کام کا ہے، لاؤ دوسری دیوار بھی بنوا لوں۔ اس لیے دوسرے روز پھر اس مزدور کی تلاش میں گئے اور مزدور کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ بالآخر دوسرے مزدوروں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے اور پھر 6 روز وہ کام پر نہیں آتا، آپ کو اب ہفتے کے روز ہی یہاں آنا پڑے گا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کام اسی مزدور سے کرانا ہے، اس لیے ہفتے کے دن پر کام کو موقوف کر کے واپس آ گیا۔ ہفتے کے روز پھر میں بازار گیا، دیکھا تو وہ مزدور اسی طرح وہاں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ
کیا تم کام کرو گے؟ اس نے کہا ہاں کروں گا، اور وہی پہلی والی 2 شرطیں لگائیں کہ مزدوری 1 درہم اور دانگ لوں گا اور نماز کے وقت، اور 1 دانگ لوں گا اور نماز کے وقت تمام کام ترک کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا، مزدوری نہ کم لوں گا اور نہ زیادہ لوں گا۔ چنانچہ میں اس کو دوسری دیوار بنانے کے لیے گھر لے آیا اور دیوار چننے کے لیے کام بتلا کر گھر آ گیا۔ پھر میں نے چھپ کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر یہ اتنا کام اکیلا کیسا کر لیتا ہے۔ بالآخر جس وقت اس نے دیوار بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ گارا وہ لڑکا بچھا دیتا ہے اور اینٹیں خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ کر گارے پر لیول میں بچھی جا رہی ہیں۔ یہ اس کی کرامت تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ مزدور ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اعانت کرتے ہیں۔ نیکی بھی واقعی نیکی ہی ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں سدھر جاتے ہیں۔ شام تک وہ دیوار پوری ہو گئی۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کو زیادہ مزدوری دوں، لیکن اس نے لینے سے انکار کیا اور کہا مجھے تو میری مقررہ مزدوری دے دو، زیادہ نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہی 1 درہم اور 1 پاؤں اس کو دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، یہ ابو عامر بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے المرء من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد میرا دل چاہا کہ اس ولی اللہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں ملاقات کے غرض سے بازار گیا، لیکن باوجود ہفتے کا دن ہونے کے وہ لڑکا مجھے نہیں ملا۔ تو میں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو 2-3 روز سے ایک ویرانے میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، بیمار ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے اس بتانے والے کو کچھ دیا تاکہ وہ مجھے اس تک پہنچا دے جہاں وہ بیمار اجل پڑا ہوا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ویران گورستان ہے جہاں قبریں ابھری ہوئی ہیں، چند کے تعویذ نظر آتے ہیں اور اکثر مزارات کے نشان مٹ چکے ہیں۔ خو کا عالم ہے۔ کنارے پر ایک مکان ہے جس کی چھت آدھی گر چکی ہے، دیواریں شکستہ ہو چکی ہیں۔ اس سنسان جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ یہ غریب الوطن مسافر اینٹ کا سرخانہ لگائے خاک زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ آج اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی نہیں کہ تیرا کیا حال ہے، تجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس صابر و بے کس کو جو قریب بے ہوشی کے بے چارگی کی حالت میں سویا ہوا ہے، میں نے سلام کیا۔ اس نے نرم آواز سے سلام کا جواب دیا تو میرا دل بھر آیا۔ اس کے سر کو اینٹ سے اٹھا کر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا اور میرے آنسو اس کے رخسار پر گرے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچانا۔ اے میرے دوست، خوش عیشی اور دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ عمر آخر ختم ہونے والی ہے اور یہ نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ جب کبھی کسی جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر لے چلو تو دل میں سمجھ لیا کرو کہ ایک دن یہ کندھوں کی سواری میرے لیے بھی مقرر ہے اور اسی طرح میں بھی اٹھا کر ٹھکانے پہنچایا جاؤں گا۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا اے ابو عامر، شاید یہ میرا آخری وقت ہے۔ جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو سنت کے مطابق مجھے غسل دینا اور مجھے میری انہی چادروں میں، جو انہوں نے چادریں پہنی ہوئی تھی، کفن دینا جو میرے بدن پر لپٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحبزادے، میں تجھ کو اچھا اور نیا کفن دوں گا، تو فکر نہ کر، خدا تیری آخرت اچھی کرے۔ لڑکے نے کہا نئے کپڑوں کے لیے زندہ رہنے والے ہی زیادہ مستحق ہیں۔ جب زندگی انہی کپڑوں میں گزار دی تو نئے کپڑے مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے؟ نئے ہوں یا پرانے، سب کو مٹی میں مل جانا ہے۔
جہاں جا رہا ہوں وہاں تو ایمان اور نیک عمل کی ضرورت ہوگی۔ اب کیا کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا اے ابو عامر، میری ایک وصیت ہے، امید ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے۔ دیکھو یہ میری زنبیل ہے اور ایک ازار ہے، اسے گورکن کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ قرآن مجید اور یہ میری انگوٹھی امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید کو پہنچا دینا، اور تم خود اس امانت کو جا کر سونپنا اور کہنا کہ تمہاری امانت ایک مسکین غریب الوطن لڑکے نے میرے سپرد کی ہے، اور ان سے کہنا اے امیر المومنین خلیفہ المسلمین، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، ایک دن موت آ جانی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت ہی باقی رہنی ہے، جب تک سانس باقی ہے نیکی کر سکتے ہو، پھر جزا و سزا کا وقت ہوگا۔ وہ لڑکا اس قسم کی گفتگو کرتا رہا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ خلیفہ وقت کا جگر گوشہ ہے۔ محلوں میں رہنے والے سنسان جنگل میں قسم پرسی کی حالت میں اکیلا ہو کر عالم آخرت کو چل دیا، نہ کوئی رونے والا نہ فریاد کرنے والا۔ آخرت کو چل دیا، نہ کوئی رونے والا نہ فریاد کرنے والا۔ ابو عامر شہر میں گئے، لوگوں کی خبر کی، چند لوگ ان کے ساتھ سامان لے کر آئے اور اللہ کے نیک بندے کو سنت کے مطابق کفن دیا اور سپرد خاک کیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ کفن دفن سے فارغ ہو کر لڑکے کی وصیت کے مطابق اس کا قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد آیا۔ جب میں بغداد پہنچا تو امیر المومنین خلیفہ راشدین کی سواری نکلنے والی تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیدل فوج ہتھیار سے آراستہ آ رہی ہے، دور یا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دھوم دھام کے ساتھ بالترتیب پیدل فوج کے بعد سانڈے سوار آئے، ان کے بعد گھوڑے سوار، ہر رسالے میں 1000 سوار ہوں گے، درمیان میں ہاتھی پر ہودج میں ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا۔ میں اونچے مقام پر کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی سواری میرے سامنے آئی تو میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المومنین، میں تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا ٹھہر جائیے۔ امیر المومنین نے میری طرف دیکھا اور سواری کو ٹھہرانے کا حکم دیا۔ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا اور وہ امانت یعنی قرآن شریف اور انگوٹھی پیش کی اور کہا یہ آپ کی امانت ہے۔ خلیفہ سمجھ گیا اور بس ایک غم کی لہر تھی جو بدن میں دوڑ گئی۔ حکم دیا کہ سواری محل سرائے میں واپس لے جائے۔ چنانچہ سواری واپس کی گئی۔ جب سواری محل سرا کی ریوڑی پر پہنچی، مجھے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ایک درباری نے مجھ سے کہا خلیفہ بہت غمگین اور اداس ہو گئے ہیں، غم کی زیادہ بات نہ کہنا، مختصر بات کرنا۔ ایک تنہا کمرے میں مجھے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ ابو عامر کہتے ہیں ہارون رشید نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا، اس لیے میں بہت قریب ہو گیا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ ہارون رشید نے اس ابو عامر لڑکے سے کیا گفتگو فرمائی وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ تم اس لڑکے کو پہچانتے تھے؟ کون تھا؟ ابتدا میں تو میں جانتا نہیں تھا، لیکن جس وقت اس نے یہ قرآن شریف کا نسخہ اور انگشتری بطور امانت مجھے سپرد کی، اس وقت مجھے علم ہوا کہ یہ شہزادہ ہے، آپ کا جگر گوشہ ہے۔ ہارون رشید وہ کام کیا کرتا تھا؟ مٹی گارے کی چنائی کا کام کرتا تھا۔ کیا تم نے بھی اس سے کام لیا ہے؟ ہاں، میں نے بھی کام کرایا ہے۔ ہارون رشید اب ٹھنڈی سانس لے کر، تم کو اس سے اس قسم کا کام لیتے ہوئے ذرا جھجک نہ ہوئی؟ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا بھی خیال نہ کیا؟
ابو عامر امیر المومنین، میں معافی چاہتا ہوں، میں تو اس وقت بالکل واقف ہی نہ تھا، جو کچھ ہوا نا علمی میں ہوا۔ ہارون رشید: کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی وفات کے بعد غسل دیا ہے؟ جی ہاں، میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا، پہنایا۔ ابو عامر: ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ ابو عامر نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ خلیفہ نے اسے اپنے سینے پر رکھا اور آنسو آنکھوں سے ٹپاٹپ گرنے لگے اور روتے ہوئے کہا: تم نے اس بے بس و بے کس غریب الوطن سرمایہ حیات کو کس طرح سے غسل دیا؟ تم نے کس طرح اس پر مٹی ڈالنا گوارا کیا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ ہارون رشید نے ابو عامر سے کہا: میں بھی اس لخت جگر کی قبر دیکھوں گا، تم یہاں ٹھہرو۔ خلیفہ راشدین درباریوں میں آئے، آنکھیں پرنم تھیں۔ درباریوں نے غم کا صدمہ دریافت کیا۔ خلیفہ نے کہا: میرے خلاف کے سنبھالنے سے پہلے میرا ایک لڑکا تھا، اس نے بہترین تربیت و نشوونما پائی، قرآن شریف اور علم دین حاصل کیا، میری خدمت گزار رہا، عابد و زاہد تھا۔ جب میں خلیفہ ہوا تو وہ چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کچھ نہ لیا۔ یہ انگوٹھی اس کی والدہ نے اس کو دی تھی، مگر وہ اسے بھی کام میں نہ لایا۔ اس دن سے اس زاہد کی حالت میں رخصت ہوا۔ خلیفہ یہ باتیں کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، حاضرین بھی رو رہے تھے، لیکن صبر کے علاوہ کیا چارہ ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ تو یہ تھی اسٹوری حضرت جو ہارون رشید ہیں ان کے بیٹے کی، کہ کس طریقے سے ان کے بیٹے نے پورا محل، اس کو حسین و جمیل محل، اس میں رہنا گوارا نہ کیا، بلکہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں آ گئے، قبرستان میں سو رہے تھے، اور پھر حضرت وہاں چھوٹی سی وہ جھوپڑی میں سورے اور وہیں وہ رہ رہا، وہیں وہ بچہ جو تھا وہ وہیں سے اس نے جو کیا وہاں کام کیا، اور پھر ایک درہم لے کر، ایک دان لے کر اپنی بسر کرتا۔ تو یہ تھی خلیفہ، اس وقت خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کی کہانی، کہ کس طریقے سے اس نے اپنی خلافت، اپنے باپ کی خلافت جو بادشاہ وقت تھا، اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے، اور ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں محو ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ اختیار کیا، اور بہت زیادہ عبادت گزار اور روزہ دار ہو گیا تھا، اور ان کا انتقال بھی کس طریقے سے ہوا، وہ تمام چیزیں، تمام معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو ناظرین و حاضرین، ہمیں بھی اپنی زندگی کو انہی باتوں پر استوار کرنا چاہیے، اور عبادت کی جانب خاص طور پر توجہ دیں۔ اب رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رمضان میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کسی قسم کی بھی شرماہٹ، گھبراہٹ نہیں لانی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کل آپ لوگ دوبارہ ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، اور آپ لوگ ضرور اس بلاگ کو بھی سنیں گے، نہ صرف سنیں گے، دیکھیں گے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔